वेलकम। दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग। और हमारा आज का मौजू है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी बरे सग़ीर में सिनेमा का जब आगाज़ हुआ तो वो किन हालात में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से रोज़े अव्वल से ही इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे कि जब सिनेमा तकरीबन चंद सालों के फ़र्क से पूरी दुनिया में इकट्ठा शुरू हुआ, यूरोप में, अमेरिका में और इंडिया में। लेकिन इन जिस ममालिक में ये सिनेमा शुरू हुआ तो उसके जो आगाज़ था वो आगाज़ ही बता रहा था कि वहाँ के लोगों ने सिनेमा को किस तरह कंसीव किया है या किस तरह परसीव किया है। ये दो लफ्ज़ बहुत अहम हैं। हर मुल्क ने जिस तरह सिनेमा को देखा, उसका सोचा और उसका इस्तेमाल किया, तो वो बाद में आने वाली तारीख में आज के वक्त तक फिर उसी डगर पे चले, वो उसी रास्ते पे चले और उन्होंने सिनेमा को उसी नज़रिए के तहत इस्तेमाल किया। और यही हाल अगर मैं बात करूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिनेमा की, और जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर के सिनेमा की बात करूंगा तो मेरी मुराद होगी प्री पार्टीशन यानी पाकिस्तान बनने से पहले 1947 तक के इंडियन सिनेमा की हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं। तो आइए मुख्तसरन एक जायज़ा लेते हैं सियासी हवाले से, माशरती हवाले से बरसगीर में सिनेमा कैसे शुरू हुआ और किस तरह इसको एक मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि बाकी दुनिया में भी इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। दुनिया में सिनेमा का आगाज़ तकरीबन 1888 या 1890 में हुआ। यानी अगर हम यहाँ सिनेमा से मैं जो बात कर रहा हूँ तो वो इब्तदाई शक्ल थी फ़िल्म बनने की, और वो जो शुरू में फ़िल्में रिकॉर्ड की गई, बनाई गई, वो चंद सेकंड्स की थी। मैं तफसील में इसलिए नहीं जा रहा कि यहाँ हमारा मकसद सिनेमा की वो तारीख़ नहीं है, बल्कि हम सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा और उसकी सियासी हैसियत के लिहाज से बात करेंगे। तो तारीख़ों के गोरख धंधे में उलझने के बजाय हम डायरेक्ट और मुख्तसर अपने मौजू पर बात करेंगे। तो जब 1890 में इंग्लैंड में पहली फ़िल्म जो है चंद सेकंड की बनाई गई, और इसका नाम और तारीख़ वो मैं स्क्रीन पे अपने स्टूडेंट्स के लिए वो दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह कुछ अरसे बाद फ्रांस में, फिर जर्मनी में, इटली में और अमेरिका में फ़िल्में बनती गईं। बरसगीर में भी पहले मुख्तसर चंद सेकंड्स की कुछ फ़िल्मों का तजुर्बा किया गया, लेकिन जो बाकायदा थोड़ी सी बड़ी, जिसको आजकल के लिहाज से हम एक फ़ीचर फ़िल्म कह सकते हैं, वो थी राजा हरीशचंद्र, जो कि 1913 में बनी। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है। ज़रा उस माहौल का आप 1913 और 1900 के हालात को देखें तो सियासी हालात ये थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी। पाकिस्तान का मुतालबा तो बहुत बाद में आया, मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान या अलहदा मुल्क का मुसलमानों का तस्वुर उभरा नहीं था। हाँ, हिंदू बरतानिया से आज़ादी चाहने में बहुत आगे थे, ज़्यादा तेज़ थे मुसलमानों से, इसलिए कि उनको नज़र आ रहा था कि वो जो हज़ारों साल की उनकी ग़ुलामी है अब वो ख़त्म होगी, क्योंकि बरतानवी तर्ज़ जमहूरियत जब यहाँ होगी, इस वक्त वो तालीम में भी उस वक्त तो आगे थे, आबादी में भी आगे थे, तो उन्हें यकीन था कि एक ऐसा मुल्क हिंदुस्तान वो बनाएंगे जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत होगी और वो अपने मन माने या मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकेंगे। लेकिन यहाँ कांग्रेस में एक ग्रुप ऐसा भी था जो कि मसीही बिरादरी को, सिखों को, मुसलमानों को भी साथ लेके चलना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि वो चाहते थे कि तमाम तबके मिल के रहें, लेकिन उसके मुकाबले में जो हिंदुता के हामिल थे, नज़रिए के जो हिंदुता के चाहते थे, जो मुकम्मल हिंदू हेजेमनी चाहते थे, जो हिंदुओं का असर चाहते थे, वो तबका भी कांग्रेस में बहुत मजबूत था।
اور وہ انہی نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ کانگریس سے بعد میں علیحدہ بھی ہوئے، اور 1915 میں ہندو مہا سبھا کے نام سے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بنائی گئی جو کہ مکمل ایک ہندو ریاست ہندوستان میں چاہتی تھی۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے خاص طور پہ ہمارے طالب علموں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب 1913 میں پہلی فلم آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو فلم کے بنانے والے ہیں، یعنی شاعر ہیں، اداکار ہیں، موسیقار ہیں یا فلم ساز ہیں، ہدایت کار ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، وہ لوگ انویسٹر نہیں ہوتے کسی بھی ملک میں، وہ تو فنکار ہوتے ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں۔ اب جو انویسٹر تھا یہاں، وہ کون تھا؟ وہ بنیادی طور پہ وہ ہندو بزنس کمیونٹی تھی، اور یہی ہندو بزنس کمیونٹی تھی، یہ انویسٹمنٹ کر رہی تھی ہندو مہاسبھا میں بھی۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ سینما آیا، تو پہلی فلم کا نام اور اس کی تھیم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، راجہ ہریش چندر، اور اس کے بعد جتنی بھی فلمیں شروع میں پہلے 10-15 سال میں یعنی 1930 تک بنی، اکثریت دیکھیے وہ ساری ہندو میتھڈولوجی پہ، ہندو مذہبی جو ان کے قصے کہانیاں ہیں، وہ ایک قسم کا ریوائیول تھا ہندوازم کا، اور وہ معاشرے کو اس طرف لے جا رہے تھے کہ آزادی کے بعد کس طرح ہندوؤں کی ایک اکثریت ہو اور ہندو ذہنیت جو ہے وہ حامل ہو جائے باقی تمام برصغیر میں بسنے والی اقوام پر، مذاہب پر۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اس میں کچھ اب پہلی جب بولتی فلم بنی وہ عالم آرا، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے تھی، لیکن یہاں بھی جو ثقافت پیش کی گئی، جو نظریات پیش کیے گئے، وہ تھے جو ہندوستان کے خالصتاً ہندوستانی ثقافت جو تھی، جس میں ہندو ڈومینیٹ کر رہے تھے، وہ اسی ثقافت کو لے کے اور انہی نظریات پہ لے کے بھی اگر کچھ مسلمانوں کے حوالے سے فلمیں بنائی گئیں تو وہ بھی اسی ذہنیت کے ساتھ بنائی گئی، چونکہ انویسٹر جو تھا وہ ہندو تھا۔ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ جائزہ لیں، ہم چلے جائیں انگلینڈ میں، تو دیکھیے انہوں نے جو پہلی فلمیں بنانا شروع کی وہ بالکل ان کے اس وقت کے عہد کے لحاظ سے تھی۔ وہ اپنے نیچر کو، ماحول کے لا رہے تھے، سوسائٹی کو لا رہے تھے۔ فرانس نے شروع ہی ڈاکومنٹری کے حوالے سے کیا، انہوں نے چلتی ہوئی ٹرین کی جو پہلی فلم بنی فرانس میں، وہ چلتی ہوئی ٹرین کی ایک شروع ہوئی، اور وہاں سے پھر وہ جو اس وقت کے موجودہ چیزیں تھیں، یا پھر یہی حال جرمنی میں ہوا، وہاں بھی ان کے حالات اور سوسائٹی کے لحاظ سے فلمیں بنی۔ وہ ابھی اپنے ماضی کی طرف یا مذہبی رجحانات کی طرف نہیں گئے، انہوں نے سینما کی بنیاد ہی آنے والے وقت کے لیے رکھی اور مذہب سے ہٹ کے رکھی۔ یورپ میں صرف اٹلی ایک ایسا ملک تھا جس نے، چونکہ وہاں پوپ رہتے ہیں، پوپ کے حوالے سے انہوں نے پہلی جو چھوٹی سی فلم بنائی وہ پوپ کے حوالے سے تھی، اور چونکہ وہاں مذہب کا اثر زیادہ ہے، خاص طور پر رومن کیتھولک جو ہے چرچ، وہ بنیاد ہے، اور اس وقت کو دیکھا جائے تو جو چرچ تھا وہ بھی اپنی اہمیت کھو رہا تھا۔ لہٰذا اٹلی میں یہ ہوا کہ چرچ نے کوشش کی کہ اس طرح کی فلمیں بنیں کہ چرچ اپنا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کر لے، یا اس نے پھر انہوں نے گریک جو ان کی ہسٹری تھی، گریک جو ہیں وہ اٹلی کے ساتھ ہی ہیں، تو اٹیلین ہسٹری بھی بہت چونکہ پرانی ہے، ہزاروں سالہ تہذیب ہے اٹلی کی، تو وہ اپنی تہذیب کو لے آئے، اور وہاں جو پہلی باقاعدہ فلم بنی وہ فال آف روم تھی۔ تو وہ تھوڑا سا یورپ میں ایک چینج آیا، لیکن بعد میں تھوڑی عرصے بعد اٹلی بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا رخ بدل لیا، اور وہ بھی جو معاشرتی مسائل ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، ان پہ فلم بنانے لگے۔ یہی حال جرمنی میں ہوا۔ جرمنی، اٹلی اور فرانس، یہ بنیادی طور پہ 3 ملک ہیں جنہوں نے نظریاتی سینما دیا، جنہوں نے سینما کو تحریکیں دیں، فلم فلسفی دی۔ جرمنی نے ہارر موویز بنانی شروع کی، نفسیاتی تھیمز کو لیا، لیکن بعد میں جنگ عظیم اول آئی، پھر دوسری جنگ عظیم آئی، تو جرمن سینما جو ہے کمپلیٹلی پروپیگنڈا کی طرف چلا گیا۔ ہاں، اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ نکلا کہ سینما کو ایک نئی تھیم، ایک نئی جہت ملی، پروپیگنڈا سینما۔
تو یہ پروپیگنڈا سینما جو ہے وہ جرمنی سے نکل آیا۔ فرانس بنیادی طور پہ فلاسفرس کا ایک کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ ادب کی تحریکیں اٹھی اور اس کا اثر سینما پہ بھی ہوا۔ تو فرانس نے بھی سینما کو نظریات دیے اور وہ نظریات موجودہ معاشرے کے لحاظ سے تھے، نفسیات کے حوالے سے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی، فرانس اور اٹلی نے سائنس فکشن فلمیں شروع کیں، یعنی 1915 سے ہی انہوں نے چاند پہ جانے کے بارے میں، مریخ پہ جانے کے حوالے سے فلمیں بنانا شروع کر دیں، جبکہ ہم ابھی تک سب کانٹیننٹ میں وہ مذہبی فلمیں، ہندوؤں کی جو مذہبی کہانیاں ہیں جو گیتا میں ہیں، ان کو ہم دکھاتے رہے یا ہم بنا رہے تھے، ہم اس سے آگے گئے ہی نہیں۔ برطانیہ چونکہ اس وقت سیاسی طور پہ افراتفری کا اور ایک ابتری کا شکار تھا۔ برطانیہ کی جو وہ حکومت کہ جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اب ڈوبنے لگی تھی، لہٰذا برطانیہ میں جو فلم بنی شروع میں، تو اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ تھا نہیں، تو لہٰذا انہوں نے انٹرٹینمنٹ پہ اور سوشل ایشوز پر ہی فلمیں مرکوز کیں، اور جتنی بھی اس وقت شروع کی جو انٹرٹینمنٹ والی فلمیں ہیں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں سینما ہسٹری کی، تو وہ برطانیہ سے آئیں۔ امریکہ میں یہ ہوا کہ امریکہ کی چونکہ ایک نئی تاریخ تھی، انہوں نے تھوڑا سا تو اپنی آزادی کو دیا۔ برتھ آف اے نیشن، ظاہر ہے وہ اپنی ہسٹری ایک بنا رہے تھے، وہ اس وقت ایک اس پروسیس میں تھے کہ جہاں اس نے سپر پاور بننا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی فلمیں بنائی، لنکن پہ بنائی، ابراہم لنکن پہ برتھ آف اے نیشن آئی، کچھ تھوڑی سی انہوں نے اپنی جو ریڈ انڈینز جن کو ہم کہتے ہیں ان کے حوالے سے فلمیں بنائیں، ان کی جو ویسٹ ورڈ ایکسپینشن ہوئی ہے، ویسٹرن فلمیں وہاں سے آئیں، کیونکہ امریکہ وہاں ویسٹ میں پہلے نہیں تھا، وہ مختلف، یہ ایک الگ امریکن ہسٹری کا موضوع ہے جس پہ ہم جب امریکن سنیما پہ بات کریں گے تو تفصیل سے کریں گے کہ کیسے ویسٹ کی طرف جب وہ پھیلے تو ویسٹرن کلچر اور ویسٹ کا جو ایک کنسیپٹ سنیما کا آیا وہ وہاں سے آیا۔ لیکن امریکہ نے فلم کو بنیادی طور پہ مکمل طور پر ایک کمرشل کے طور پہ لیا، انہوں نے اس سے بزنس کے طور پہ لیا، اور پہلے بزنس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران یا اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ اس کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اپنے نظریات کے لیے یورپ میں پھیلایا، ایشیا میں پھیلایا اپنی فلموں کو۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس میں ہم نے جائزہ لیا کہ ابتدائی طور پہ جو انڈین سب کانٹیننٹ میں فلمیں بنی، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مذہبی رجحان کیوں ہوا۔ وہ جو ہندوتا کی ایک ذہنیت تھی، وہ ہندو کلچر کو ڈومیننٹ کرنے کی جو خواہش تھی، وہ کنسیو کی انویسٹرز نے، جو کہ انڈیا میں فلمیں پہ پیسہ لگا رہے تھے، تو وہ انویسٹمنٹ ان کی تھی، تو وہ کنسیو کر کے انہوں نے سینما کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر 1947 تک اگر آپ دیکھیں تو فلموں کی اکثریت انہی موضوعات پہ تھی جو ہندوؤں کی پرانی ثقافت ہے، جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، وہ اس کو لا رہے تھے، اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس میں باقی جو انڈیا میں بسنے والے مذاہب ہیں، یعنی مسلمان ہیں، مسیحی برادری ہے، سکھ برادری ہے، ان کو بھی اسی میں رنگنے کی کوشش کی۔ نچلی ذات کے ہندوؤں کو پہلے تو وہ اپنا مانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب انہیں سیاست میں ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑی تو پھر ان کو بھی انہوں نے اپنانا شروع کر دیا۔ تو یہ چیز بھی ان کے سینما میں ہمیں نظر آتی ہے، اسی وقفے کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ۔ تو یہ تھا ہندوستان میں سینما کا ارتقاء، جو مکمل سیاسی نقطہ نظر سے ہوا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ کمرشل بعد میں ہوا، لیکن یہ سیاسی پہلے دن سے ہی ہے۔ پہلے دن سے ہی ہندوستان کا جو سینما ہے، اور پھر یہ اثر پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں بھی آیا، یہ نہیں تھا کہ نہیں آیا، وہ سیاسی شعور، سیاسی عمل، سیاسی نظریہ آیا، اور اسی لیے یہاں پہ سینما کو دبا دیا گیا، اسی لیے یہاں پہ سینما کو ابھرنے نہیں دیا گیا۔ 47 کے بعد انڈیا کا سینما آپ دیکھیں تو چونکہ اب وہ اس آزادی والی لہر سے نکلا تھا، اب وہ آزاد ہو چکے تھے، اب وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے، تو وہاں اب دو سیاسی نظریوں نے مل کے کام کیا۔ ایک وہ نظریہ تھا جس کو ہم کہہ لیں کہ کانگریس کا تھا، کہ جو مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے تھے تمام انڈیا میں بسنے والی قوموں اور مذاہب کے ساتھ، یا دوسرا ہندو مہاسبھا کا
جو بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس طرح اور جو ہندو انتہا پسند پارٹیاں ہیں وہ بنی، تو وہ ایک نظریہ وہ لے کے چل رہے تھے. تو ان دونوں کی انویسٹمنٹ نے، ان نظریات نے انڈین سینما پہ بہت اثر ڈالا. تو یہ ابتدائی شکل تھی بھارت میں یا انڈین سب کانٹیننٹ میں سینما کے آغاز کی. بعد میں کیا ہوا اس پہ ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے بات کریں گے، اور اس طرح مختلف موضوعات کو ہم ٹچ کرتے رہیں گے، کیونکہ سینما ہی پولیٹیکل سائنس بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، اور یہ ہماری معاشرت بھی ہے. ہم نے اس کو اس رخ سے دیکھنا ہے، تبھی جا کے ہم سینما کے حوالے سے کچھ کر پائیں گے. اور آج اگر پاکستان کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے سینما سے، تو وہ بھی ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کیا کنسیو کرنا ہے، ہم نے کیا پرسیو کیا ہے، پھر ہم اس کو آگے چلا پائیں گے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اب اجازت. آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز، اس کو دیکھیں، لائک کریں اگر آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. اپنی رائے ضرور مجھے بھیجیں. ای میل بھی ہے، اور اس میں آپ اپنے کمنٹس میں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی رائے دیجئے، کھل کر اظہار کیجئے. آپ جس چیز سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. ہاں، یہ بھی بتاؤں، اس پورے ویڈیو میں جو ہم نے اب تک بات کی، میں نے ان فلموں کے کچھ پوسٹرز بھی دیے ہیں جو فرینچ میں ہیں شروع میں، جو اٹالین میں ہیں، جو جرمن میں ہیں، جو انڈیا میں بنی. آپ ان پوسٹرز کو ذرا دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے، تو آپ کو کلیئر اندازہ ہو جائے گا. یہ پوسٹر جو ہے یہ بھی فلم کا ایک تھیم بتا دیتے ہیں. یہ پوسٹر ظاہر کرتے ہیں کہ فلم کس حوالے سے بنی ہے اور کیسی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں نظریات کا فرق. یورپ نے سینما کو کس نظریے سے لیا، امریکہ نے کس نظریے سے لیا، اور انڈین سب کانٹیننٹ میں یا اس وقت کے ہندوستان میں اس کو کس نظریے کے تحت لیا گیا. تو ذرا غور کیجئے، ان پوسٹرز کو بھی دوبارہ دیکھیے اور انجوائے کیجئے. ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں. دس از سینما مائی ڈارلنگ.